वेलकम बैक। तो पास्टर साहब से बात करते हैं और उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी पास्टर साहब कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि आज हम फिर एक दफ़ा इस प्रोग्राम में साथ हैं। हम सारा जलाल खुदावंद के पाक नाम को देते हैं। जी तो इसी को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। हाँ जी ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। रब्बुल फ़ाज आसमानी खुदावंद बाप, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हुए आपकी बारगाहों में झुकते हैं, आपके पाक नाम को मुबारक कहते हैं। मिन्नत करते हैं कुदूस बाप के हमारे साथ हों, आप हम पर अपना फ़ज़ल करें। इस प्रोग्राम को लेकर खुदा बाप हम आपकी बरकत चाहते हैं, आपका सहारा चाहते हैं, आपकी मदद रहनुमाई चाहते हैं। हमारे साथ हों, हमें अपने मंसूबों के मुताबिक, अपनी पाक मर्ज़ी के मुताबिक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमारा कहना, सुनना, करना, बोलना कुछ भी खुदा बाप हो, वो आपकी पाक मर्ज़ी, आपकी मंशा से हो और आपके जलाल के लिए हो। हम सब को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दें, मसीहा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। तो पास्टर साहब जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है आमद के इतवार के हवाले से, तो आज ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। जी। तो जैसे हम देख रहे हैं अपने आसपास रिश्तेदारों में, घरों में या फैमिली में, बाज़ारों में देखते हैं तो क्रिसमस की बहुत सारी गहमा गहमी है, बहुत सारा शोर है, लोग बढ़ चढ़ कर इस त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। तो यकीनन आपके घर में भी ये तैयारियां इसी ज़ोरों शोर से हो रही होंगी। और जैसे कि लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं घरों में, तो आपके घर में भी क्रिसमस ट्री लग गया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि क्रिसमस ट्री के हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? शुक्रिया जी, बड़ी ठीक बात कही आपने। हर तरफ पूरी दुनिया में, न सिर्फ हॉलैंड में, पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां ज़ोरों पर है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम भी कलाम की रोशनी में रहकर, कलाम की हिदायत में रहकर, खुदावंद के हुक्मों का पास रखते हुए जितना हमसे हो सकता है, इंसान हैं, सब कुछ मुमकिन नहीं है हमसे, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हो सकता है, हम उसके मुताबिक ज़रूर तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि क्रिसमस ट्री के हवाले से वाकई मैंने देखा बड़ी बड़ी मार्केट्स में बड़ी बड़ी द्योकामत क्रिसमस ट्रीज़ लगा दी गई हैं और घरों में भी होगा। और जैसा आपने सवाल किया कि हमारे घर में, तो हमने क्रिसमस ट्री नहीं लगाया। और आपका ये सवाल कि इसकी मेरी क्या राय है, तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी कोई राय देने का मजाज नहीं हूँ। हमने जो कुछ भी है, जो कुछ करना, जो कुछ बोलना है, किसी भी टॉपिक पर कोई भी सवाल है, उस पर हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि जी, खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो हमारी वैसी तराश खराश करती है जैसे खुदावंद हमसे चाहता है। और हम पर लाजिम है कि हम खुदावंद में होते हुए खुदावंद की मर्ज़ी, खुदावंद के हुक्मों को अहमियत दें। क्रिसमस ट्री की बात आपने की, ये एक अलामत है। इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी तफसील है, बड़ी तारीख़ है, कहाँ से शुरू हुई, लोग क्यों जी। लगाते हैं, इसका पस मंज़र क्या है, इसके मकासद क्या हैं। ये तो ज़ाहिर है हम अपने घरों को सजाने के लिए उस पे लाइटिंग करते हैं, तो वो बड़ा एक मंज़र सा बड़ा अच्छा-सा लगता है कि वो क्रिसमस का एक माहौल सा बन जाता है घरों में। और बच्चे बड़ा शौक से उसको सजाते हैं, उस पे गिफ्ट्स लगाते हैं। और ये एक उनका प्यार जो है वो हमें नज़र आता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से वेलकम कर रहे हैं। जैसे किसी बच्चे की सालगिरह जब हम घर में करते हैं या हमारे घरों में शादियाँ होती हैं, तो हम अपने घर को बड़ा डेकोरेट करते हैं, बड़ा सजाते हैं। तो ये भी हमारे एक प्यार की अलामत है कि जब हम उसको वो सजा रहे होते हैं, तो उसमें एक बच्चों का प्यार झलकता है, हमारा प्यार झलकता है कि हम किस तरह से अपने खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कहते हैं अपने घर में। ये हमारी एक तैयारियों का अंसर है, हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा ज़ोर ये दूंगा कि हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनी ख्वाहिशात को नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को अहमियत देनी है। जी। बाज़ औक़ात खुदा के कलाम में लिखा कि हर रूह का एतबार मत करो, जी, बिल्कुल। रूहों को आज़माओ, रूहों को जांचो। और क्रिसमस ट्री अगर सजावट की हद तक है,
تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو عناصر ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، اگر وہ آپ کے گھر میں شاید ایسا نہ ہو یا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہو، لیکن میں اس کا بڑا کھلم کھلا کہوں گا کہ بہت سارے گھروں میں اس کو ایک عبادتی علامت کے طور پر لگایا جاتا ہے. بڑی حیران کن بات ہوتی ہے، اور اس پر گفٹس، اور حالانکہ اس کا جو پس منظر ہے یہ صرف ایک جہاں سے یہ شروع ہوا اس کی تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ جو کرسمس ٹری ہے جو یہ لگائی جاتی ہے، یہ ایک ہوپ کے لیے، کہ بیسٹ سیزن کے طور پر یہ لگائی جاتی ہے، کہ ہماری ایک امید ہے کہ جس طرح یہ سدا بہار ہے اسی طرح ہماری زندگی سدا بہار رہے، اور اس سے ایک امید ہے کہ آنے والا جو فصلوں کا یا کاشتکاری کا سیزن ہوگا اس میں ہمیں ایک اچھی توقع، ایک اچھی امید، یہ اس کا پس منظر ہے. ببلیکل پس منظر کیا ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آج دیکھتے ہیں. ابھی جی پاسٹر صاحب ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں، تو پاسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کرسمس ٹری، ہم اس پر بات کر رہے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ میں رائے دینے کا مجاز نہیں ہوں، کیونکہ کلام میں سے ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں دیکھ لیا کہ کوئی اس دن کو کس طرح مناتا ہے، کوئی اسے برابر سمجھتا ہے، کوئی زیادہ، ہر کوئی اپنی بساط، اپنی لیاقت، اپنی تیاری کے مطابق گزارتا ہے. لیکن یہ کرسمس ٹری ایک ایسا عنصر ہے جس کے مطابق میں کہوں گا کہ ہمیں پوری طرح سے کلام کو فوکس کرنا ہے، اور کلام ہی میں سے ہم دیکھتے ہیں. ذرا میرے ساتھ حوالہ دیکھ دیجیے کہ خداوند کا کلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. یرمیہ 10 باب اور اس کی دوسری آیت سے. یرمیہ 10 باب پرانے عہد نامے میں، یرمیہ 10 باب اس کا 10واں باب دوسری آیت سے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں. چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے. آمین. ہم اپنا گھروں میں جو کرسمس ٹری لگاتے ہیں اس کا جو تیاری یا جو اس کا طریقہ کار یا جو اس کی سجاوٹ ہے وہ بالکل ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ جنگل سے ایک درخت کاٹ کر، یہاں یورپ میں تو تھوڑا سا ماڈرن ہے کہ تیار درخت ملتے ہیں، آرٹیفیشل بھی ملتے ہیں، اور لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو یہ سسٹم نہیں ہے. لوگ پھر باغات سے کاٹ کر درخت لے کر آتے ہیں، بالکل اسی طرز عمل سے، یہی طریقہ کار جو کلام میں، اور وہ اسے مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ کھڑا رہے باقاعدہ طور پر اس کا سٹینڈ بناتے ہیں، اسے میخوں سے جوڑتے ہیں، پھر اسے آراستہ کرتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، اس کے پاس گفٹس وغیرہ رکھتے ہیں. یہ کلام مقدس میں یہ صاف بات لکھا ہے کہ یہ دوسری اقوام کی، غیر اقوام کی روش ہیں، جیسا ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو. جی پاسٹر صاحب، تو یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ کلام میں بھی ہم نے دیکھا، تو یہ کون سی غیر اقوام سے آیا ہے؟ یہ ہم کیوں اس کو سجاتے ہیں؟ غیر اقوام جو اس کلام پر چلنے والی نہیں ہے، جو اس کلام کو فالو نہیں کرتی، جو اس کلام سے پوری طرح واقف نہیں ہے، وہ غیر اقوام ہیں. اور وہ ایسا کرتے، جہاں تک کرسمس ٹری کا اپنے گھروں میں لگانے کی بات ہے تو یہ ایک ثقافت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے اپنے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کس طرح سے، ایک ہوپ کی علامت ہے،
ایک امید رکھی جاتی ہے، اور اس کے پاس جو گفٹس وغیرہ کا عنصر ہے، یہ سب ثقافت ہے، یہ ثقافتی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتے 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 تہواروں کا حصہ بن گئی، اور جی یہ ایک پشت در پشت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سینکڑوں سالوں سے ہے، جی ہزاروں سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ پشت در پشت، نسل در نسل یہ ایک دوسرے سے دیکھا دیکھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، جبکہ کلام مقدس ہمیں اس بارے میں بڑا صاف سیدھا بتا دیتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، یہ شہد کی طرح میٹھا ہے، اور مطلب اپنی جگہ پر آ کر یہ بہت سخت بھی ہے۔ خداوند نے ہمیں کہا اگر ہم خداوند کی قوم میں ہیں، ہم خداوند کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں ان روشوں پر نہیں چلنا جو غیر اقوام چلتی ہیں۔ اب خداوند کے کلام میں ہمیں یہ دیکھ لیا کہ کیا ہم نے اپنی ثقافت کو ترجیح دینا ہے یا ہم نے اپنی کلام کو ترجیح دینا ہے۔ کلام مقدس میں صاف لکھا، خداوند نے کہا کہ میں نے دونوں طرح کی یعنی لعنت اور برکت تمہارے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ آپ کر لو کہ ہم برکت کو چنتے ہیں یا ہم اس کے لیے خداوند۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے دیکھیں، احبار کی کتاب میں، تو بہت جگہ پر خداوند نے ہمیں لکھا ہے، پرٹیکولر میں یہ کہوں گا کہ یہ پشت در پشت چلتا آ رہا ہے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ غیر قوموں سے آیا ہے، لیکن اب یہ کرسمس کی علامت بن چکا ہے، تو ہزاروں سال سے لوگ اس کو اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس میں کوئی پوجا کا عنصر ہے وہ لے رہے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک علامتی طور پر ہم اس کو اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں، ایک خوشی کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ ایک علامتی ہے، اب یہ کرسمس کے ساتھ بالکل کنیکٹ ہو گیا ہے، جی یہ کرسمس کا یوں کہہ لے کہ کرسمس کی تقریبات کا ایک حصہ بن گیا ہے، ہاں جی، اس کے بغیر بالکل وہ سونی سی لگتی ہیں وہ ادھورا تقریبات۔ لگتا ہے۔ میں پھر اپنی بات کو دوبارہ کہوں گا کہ اگر یہ سجاوٹ تک ہے جی تب تو ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے پہلے کہا کہ اس کو تبدیل ہونے میں پشتیں ہی چاہیے، اگر یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے تو اس حقیقت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ ابھی خداوند نے ان چیزوں کو ریویل کیا ہے اور ہم وقت لیتے ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر تو یہ سجاوٹ کی حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کھڑا کیا گیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں گے یا ہم اس سے کوئی توقعات وابستہ کریں گے، اس وہ انداز سے غلط یہ ہے، وہ غلط ہے، بالکل غلط کیونکہ ہے۔ خداوند نے کہا کہ میں بڑا غیور خدا ہوں، جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنے خداوند کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ بہت اچھی بات کہی پاسٹر صاحب آپ نے۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آ کے گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ جی ویلکم بیک۔ تو پاسٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے آپ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے، تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ بات ہے تیاریوں کی۔ ہم اس وقت احمد کے تیسرے اتوار میں ہیں، یوں کہہ لیں کہ ہم تیاری کے عشرے میں گزر رہے ہیں، اور آج میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ آپ سب کی مبذول کرواتا ہوں کہ دیکھیے جب خدا مسیح کی پیدائش ہوئی تو ہم کلام مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے کہ چرواہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے، تو یک فرشتوں کا ایک لشکر، ایک بڑا گروہ آسمان سے انہوں نے دیکھا، اور خداوند کی تجلی ان کے چوگرد چمکی، اور پھر انہوں نے انہیں پیغام دیا کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دی کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں، یہ سب کچھ کلام میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تیاری کے حوالے سے میں آپ کو، ہم سب کو، دیکھنے سننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس فرشتوں کے گروہ کا کردار ہم نے ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ تجلی جو ان کے گرد چمکی تھی وہ خدا نے ہمیں کہا ہے۔ اب جو خوشخبری کا پیغام لے کر فرشتے ان چرواہوں کے پاس گئے جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے،
اب ہم نے فرشتوں کا کردار ادا کر کے خداوند کے ایمبیسیڈر، خداوند کے پیامبر ہوتے ہوئے، خداوند کے نور میں ہوتے ہوئے، اس کے نور کو لے کر ان لوگوں کے پاس جانا ہے جو اندھیرے میں ہیں، جو ابھی تک تاریکی میں ہیں، ان چرواہوں کی طرح۔ ان کو ہم نے خوشی کا پیغام دینا ہے کہ میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا ہم اس بشارت کو کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی ہم تیاری کے مراحل میں ہیں۔ ہمیں ان سطح پر بھی تیاری کرنی ہے کہ اصل مقصد جو ہے اب ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح تو خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشخبری کی منادی کی جائے گی، ہر زبان اقرار کرے گی، ہر گھٹنا خداوند کے حضور جھکے گا۔ کیسے؟ جب میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں گے، جب دیکھنے سننے والے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ ہم خداوند میں ہیں، خداوند ہمیں جیسے استعمال کرے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی تیاری کریں۔ جی پاسٹر صاحب، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ کرسمس کے اس موقع پر صرف ہم نے اپنے گھروں کو نہیں سجانا، بلکہ ہم نے اپنی تیاری بھی کرنی ہے، اور وہ تیاری کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ ہمارے ایپیسوڈ میں دیکھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ہم نے محبت پھیلانی ہے، ہم نے امن کا پیغام دینا ہے۔ اسی طرح سے ہم کرسمس کا جو پیغام ہے وہ پھیلا سکتے ہیں، اور جو وہ اس کا مقصد ہے وہ اسی طرح سے پورا ہو سکتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب، جیسے آپ لکھتے ہیں، آپ نے بہت ساری نظمیں لکھی، بہت سارے گیت لکھے، تو آج کے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک نظم جو ہے وہ ہمیں پنجابی میں بھی سنائیں، کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین ہیں جو پنجابی زبان کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج ایک نظم آپ پنجابی میں ہمیں سنائیں۔ جی ضرور، یہ خداوند کا فضل ہے کہ بس وہی مجھے اردو میں بھی عطا کرتا ہے، پنجابی میں بھی عطا کرتا ہوں۔ میں نے تو صرف قلم گھمانا ہوتا ہے، بخشش اسی کی طرف سے ہے۔ اسی کی طرف سے آتی ہے، بے تو شک۔ اس حوالے سے پنجابی میں ایک گیت میں نے لکھا ہے، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ گاندے نے فرشتے تے خلقت نچ دی، گاندے نے فرشتے تے خلقت نچ دی، یسو دی پیدائش ہوئی برکت اج دی، یسو دی پیدائش ہوئی برکت اج دی، گلی گلی شہر شہر لگیاں نے رونقاں، بینڈ واجے وجدے تے وجدیاں ڈھولکاں۔ کیا بات ہے! شکریہ۔ گلی گلی شہر شہر لگیاں نے رونقاں، بینڈ واجے وجدے تے وجدیاں ڈھولکاں، گھر گھر یاداں والی چرنی اے سجدی، گھر گھر یاداں والی چرنی اے سجدی، یسو دی پیدائش ہوئی برکت اج دی۔ جنگل تبیلے سارے نورو نور ہوئے نے، جنگل تبیلے سارے نورو نور ہوئے نے، بجھے ہوئے دلاں دے اندھیرے دور ہوئے نے۔ واہ جی واہ! شکریہ۔ جنگل تبیلے سارے نورو نور ہوئے نے، بجھے ہوئے دلاں دے ہنیرے دور ہوئے نے، روشنی نجات والی کجیاں نہیں کج دی، روشنی نجات والی کجیاں نہیں کج دی، یسو دی پیدائش ہوئی برکت اج دی۔ عرش فرش تے خوشیاں نے بڑیاں، عرش فرش تے خوشیاں نے بڑیاں، ہون مبارک سب نو اے گھڑیاں، ہون مبارک سب نو اے گھڑیاں، ہر پاسے ہوشنا دی گونج پئی گج دی، ہر پاسے ہوسنا دی گونج پئی گج دی، یسو دی پیدائش ہوئی برکت اج دی۔ اور مکتا ہے کہ ہن اقبال اساں تارا بن جانا ہے۔ اب ہم نے تارے کا کردار ادا کرنا ہے، اب ہم نے لوگوں کو لے کر اس مقام تک لانا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح ہے، کہ ہن اقبال اساں تارا بن جانا ہے، پٹکیاں پھلیاں نو رستہ وکھانا ہے۔ ہن اقبال اساں تارا بن جانا ہے، پٹکیاں پھلیاں نو رستہ وکھانا ہے، گل سمجھانی ہے کلام والے چج دی، یسوع دی پیدائش ہوئی برکت اج دی، گاندے نے فرشتے نے تے خلقت نچ دی۔ بہت پیارا، بہت خوبصورت کلام، بہت برکت والی بات آپ نے کہی کہ ہم نے یہ ستارہ بن کے جو یہ روشنی ہے اب دنیا میں ہم نے پھیلانی ہے، ہم نے پھیلانی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اینڈ بول کے تھینک یو پھر کرتی ہوں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں بہت اچھا کلام آج پھر ہمیں
آپ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنے کو ملا اور آپ نے ہمیں اچھی سی نظم بھی سنائی اور یقیناً یہ ناظرین نے بہت اس کو انجوائے کیا ہوگا. گیت ہاں اچھا گیت جی کلام کیا ہے، آپ نے بہت اچھی شاعری سنائی ہمیں، جہاں پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے شاعری، آپ نے بڑی اچھی شاعری سنائی جی، ہمیں بڑا اچھا لگا. ہاں جی. بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ کے ساتھ آج بھی بہت مزہ آیا، کلام کو سیکھنے کا بہت موقع ملا. یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. اور یہ جو گیت آپ نے پنجابی میں سنایا ہے یہ بھی بہت ہی اس کو سن کے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا اور یقیناً یہ ہم آنے والے دنوں میں اس گیت کو سنیں گے بھی. جی ضرور. تو یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو ہے جو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اب جو آمد کا آخری اتوار ہوگا اس میں آپ کے ساتھ پھر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کرسمس کی ان خوشیوں میں صرف اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹیں اور ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کریں. کرسمس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میری طرف سے اور پاسٹر صاحب کی طرف سے آپ کو ڈھیروں برکات حاصل ہوں اور خدا حافظ.